अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नासिर सरवर मकीन मदीना। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तेरी करीमी के आसरे हम गुलामों की जिंदगी है, अरूज बख्शा हो जिनको तूने वहाँ ख्याल ज़वाल कैसा। बाद सलाम हम सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अज़मतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया है। मकीन मदीना की जानिब से, मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं से, मकीन मदीना की टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, खूबसूरत रमज़ान की ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत महीने में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत ज़ियारत जो कि मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रमज़ान करीम के महीने में ग़ज़वात और इस्लामी वाक़यात आप लोगों को इस साथ शेयर किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मुफ्ती साहब होंगे, अलामा साहब होंगे, जो कि हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमें बहुत सारे शरई मसाइल का जो है वो इल्म सीखने को मिलेगा। हमारे साथ जो है ना इस टाइम डॉक्टर वकास हाशमी साहब मौजूद हैं, जिनको हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया, जिसका पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला और तीसरा जहन्नम से निजात वाला है। अल्लाह ताला इस महीने के सदके, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। तो जो हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला हिस्सा है, सेगमेंट है, उसमें आज चलते हैं मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत ज़ियारत। रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, रमज़ान करीम विद मकीन मदीना। मस्जिद कुबा के नवाह में खूबसूरत बाग जो कि सहाबी हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है, और इसी के अंदर एक खूबसूरत कुआं जिसको बीर इज़क कहा जाता है, और इसी के अंदर एक खूबसूरत सी मस्जिद जिसको मस्जिद मुस्तअज़िल कहा जाता है। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो ये अंसारी सहाबी जिनके कानों में इस्लाम की आवाज़ पहुँची, तो ये ज़ैफ़ी का ये आलम था कि कलमा पढ़कर उसी टाइम मुसलमान हो गए। और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद पर ज़ियाफ़त की, और सहाबी भी इन्हीं के घर में रुके, और जो मस्जिद कुबा की जगह थी वो भी इन्हीं सहाबी ने वक्फ़ की। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खूबसूरत बाग और उनका ये घर और यहाँ पर मौजूद मस्जिद मुस्तअज़िल आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, रमज़ान करीम विद मकीन मदीना। तो माशाल्लाह जी, ये आपने मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत ज़ियारत देखी और इसमें खूबसूरत तरीके से हमने उसको आपके सामने पेश किया और उसकी तफसील बताई है। तो इसके बाद हम डॉक्टर वकास हाशमी साहब की जानिब चलते हैं और रमज़ानुल मुबारक के टॉपिक में इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहले बैतिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका इस खूबसूरत और रूह परवर महफिल में मुझे आपने शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मदीना तैयबा की इस रौनक मुअत्तर और खुश मुश्तबार फ़ज़ाओं में बैठे हुए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन को रमज़ान मदीना अता फरमाए, क्योंकि मोमिन की मेराज यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुश्तबार में रमज़ान का महीना हो, यहाँ की सहरियाँ हो, यहाँ की अफ्तारियाँ हो, तो यकीन कीजिए कि रमज़ान का मज़ा आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन भाई, हर मोमिन बहन के लिए ये माह रमज़ान मुबारक यहाँ गुजारना, रहना, बसना सबको अता फरमाए। आमीन। मैं इसी के साथ ही ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि माह रमज़ान मुबारक अपने साथ बेशुमार बरकतें लेकर आते हैं। जैसा आपने इंट्रो में शुरू में फरमाया, बहुत अच्छी बात कही कि इज़ा दखल शहर रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समाई
वगुल्लिक़त अबवाबुल जहन्नम वसुलसिलत शयातीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। गोया मोमिन को पूरा पूरा मौका फराहम किया जाता है कि एक मोमिन जो अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से भर चुका है और गुनाहों की कसाफत की वजह से वो अपने रब से दूर हो चुका है, तो उसे ये मौका फराहम किया जाता है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, आपके वसीले से कि ए मेरे महबूब के नादान उम्मती, इस पैकेज को अवेल करो और फिर अपने आप को, अपनी कसाफतों को साफ करके 0 मीटर बन जाओ और मेरे महबूब के चमकते हुए उम्मती बन के मेरी बारगाह में आओ, ताकि मैं तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत करके महबूब के शफ़ाअत के तुफ़ैल तुम्हें जन्नत में दाखिल आता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये अगर रमज़ान मुबारक का महीना हमें आता हुआ है तो हमें चाहिए कि हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसके फ़वाइद को समझते हुए इसका सबसे ज़्यादा दखल जो है वो नीयत के साथ है कि आपकी नीयत अल्लाह की रज़ामंदी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना है, फिर मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाएँ हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली दफ़ा जो ऐसा होने जा रहा है कि रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, मतलब मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा जहाँ आपने माशाल्लाह रमज़ान की खूबसूरत फ़जीलत बयान की है, वहाँ पर मदीने के बारे में भी कुछ हो जाए। मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो इस कदर कसीर तादाद में है कि जिसकी मतलब है कि हम जितना भी बयान करें, हर रोज़ भी एक फजीलत बयान करें तो भी इसको अहाता मुमकिन नहीं है। लेकिन नबी अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। सारे इरशाद गिरामी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो इरशाद है हुजूर का, ये ऐसा है कि जिस पर मैं मर मिटा हूँ और इसी जब भी अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ तो हुजूर के इस इरशाद गिरामी को वसीला बनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस किसी से हो सके मेरे मदीने में आकर रहे, मेरे मदीने में मरे, तो कल बरोज़ क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो मैं अपने रब की बारगाह में जब भी दुआ करता हूँ मैं कहता हूँ, परवरदिगार मैं खुद भी आना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए आना चाहता हूँ कि तेरे महबूब ने हुक्म फरमाया मेरे मदीने में आके रहो, मेरे मदीने में बसो, मेरे मदीने में मरो। ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरे महबूब की ये बात पसंद है तो मुझे कबूल फरमा। तो मदीने मुनव्वरा में आना, मदीने में रहना और फिर रमज़ान मुबारक के जितने भी फ़ज़ाइल हैं उन तमाम फ़ज़ाइल को आप नासिर भाई मल्टीपल 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 करते जाएं। यानी रमज़ान का एक रोज़ा या एक नमाज आप जो पढ़ते हैं, हम रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, उसके मतलब कितने फ़ज़ाइल हैं, उन तमाम फ़ज़ाइल को अगर आप मदीने में अदा कर रहे हैं तो मल्टीपल करते चले, उसकी तो बात ही अलग है ना। युदाअफ़ु कसीरन कसीरा। तो इस कदर अजर व सवाब है कि मैं समझता हूँ कि हमारी दुनियावी जो काउंटिंग है ना, इट विल बी एंडेड बट द ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला will not be ended। बेशक ऐसा ही। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक का तारुफ भी करवा दिया और फिर मदीने की फजीलत भी बयान कर दी माशाल्लाह से। तो चलें आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। रमज़ान करीम विद मकीन मदीना, रमज़ान करीम विद मकीन मदीना। माशाल्लाह से हमारे साथ हाफिज मुदस्सर मलिक साहब मौजूद हैं जो कि मनक़बत पीराने पीर गौसे आज़म जो हैं उनकी बयान करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, 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 झोली को मेरी भर दो वरना
جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، اور سب کا کوئی نہ کوئی اس دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی اس دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت جی، اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے آج کی حدیث۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ۔ آج کی حدیث جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ حدیث بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کا مفہوم بیان کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا ناصر بھائی۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو سواری میسر ہو اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچا دے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ ترک نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناصر بھائی مختلف احادیث ہیں، کوئی ایک حدیث پر تو ہم فقہی احکام بیان نہیں کرتے، جی بے شک۔ لیکن یہ کہ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ ارشاد فرما رہے ہیں امت کو کہ تمہیں اگر کوئی آسانی میسر ہے جو تمہیں منزل تک پہنچا دے تو پھر تمہیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں بہت آسانیاں ہیں، ہم 2 گھنٹے میں یہاں سے دبئی، 2 گھنٹے میں شارجہ، جی بالکل، 4 گھنٹے میں ادھر ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو حدیث جس کو بیسکلی آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں، اس میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ٹریول ہے، یہ اس وقت کی مناسبت کے ساتھ اس کو کیا گیا تھا؟ نہیں ناصر بھائی دیکھیں، اگر آپ زمان و مکان کو مقید کریں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ اچھا،
زمان و نہیں مکان تب اتنی نہیں آپ میں پہلے میں آپ کے اس سوال کا اس لیے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. میں آپ کا دوسرا سوال بھی سنوں گا, لیکن کیونکہ میں آپ نے جو بات کی ہے نا ایک پبلک کی یعنی عوامی بات کی ہے, اور یہ عوامی سوچ جو آپ لے کر آتے ہیں نا یہ مطلب ہم پر ایک طریقے سے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو کلیئر کر دیں. ہاں یہ بہت اچھی بات آپ لے کر آئے ہیں. میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کا تعلق اس وقت سے نہیں ہے. اچھا ہاں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں, اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا. شک نہیں, لیکن جہاں میرا سوال تھا, میرا سوال بیسیکلی یہ تھا آج کے دور میں جو آپ نے سب سے پہلے بات کی کہ آج کے دور میں ٹریولنگ بہت فاسٹ ہو گئی ہے, لیکن تب ٹریولنگ بہت دنوں کی ہوتی تھی. میں اس مناسبت سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اسی کو اس کانٹینٹ کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں میں جب کہ ہمارے یہاں ٹریولنگ بہت زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی, اونٹوں پر اور گھوڑوں پر یا خچر پر لوگ سفر کیا کرتے تھے اور کئی مہینوں سفر کیا کرتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جس کسی کے پاس ایسی سواری ہو جو آسانی سے اسے منزل تک پہنچا دے, اس میں وقت کی تقیید نہیں ہے. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک فارمولہ عطا فرما دیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایسی سواری میسر ہو جو آسانی سے تمہیں منزل تک پہنچا دے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر تمہیں روزہ نہیں ترک کرنا چاہیے. عام طور پر عوام الناس میں یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم جا رہے ہیں بہت دور, دبئی جا رہے ہیں, یو ایس اے جا رہے ہیں, یو کے جا رہے ہیں, تو ہمیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ جو ٹریولنگ ہے 4 گھنٹے کی, 8 گھنٹے کی, 6 گھنٹے کی ٹریولنگ ہوتی ہے, تو اس ٹریولنگ کے اندر روزہ اگر آپ روزے سے ہوں تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور آسانی آپ کو میسر ہے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے روزہ نہ رکھیں, لیکن فی زمانہ ہم لوگ بہت مطلب لگژری اور لیوش لائف گزار رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ جی, ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حدیث کا مفہوم بیان کیا, اور جو اس کے اندر میرے ذہن میں کوئی سوال آ رہے تھے, عوامی سوال کہہ دیا جائے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کیا ہے. ہمارے جو سیگمنٹ ہیں ان میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں جو کوئی اسپیشل ڈے ہوگا جس میں کوئی غزوہ ہوا ہے یا جس میں کوئی بڑی شخصیات جو ہیں ان کا دن آتا ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کریں. رمضان کریم with مکین مدینہ, رمضان کریم with مکین مدینہ. جو آج فرسٹ رمضان ہے, فرسٹ رمضان المبارک کے دن کی نسبت سے جو شخصیت ہیں ان کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے, ان کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے. تو انہی کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ناصر بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جب قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ عطا فرماتا ہے. بے شک. پہلے یہ ہوتا تھا نبی اکرام تشریف لاتے تھے, بے شک. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جی بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ظاہر سی بات ہے بگاڑ ہماری بدعمالیاں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے, ہمیں آگاہ کرتا ہے, ہمیں خبردار کرتا ہے, کبھی طوفانوں کے ذریعے, کبھی سونامی کے ذریعے, کبھی بھوک سے, کبھی افلاس سے, اور کبھی اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اپنا ایک ایسا بندہ پیدا فرماتا ہے یا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. بغداد شہر کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بغداد شہر میں چاند کے ہونے اور نہ ہونے پہ جھگڑا ہوا, چاہے چاند ہوا یا نہیں ہوا. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ایک عام ہے, مطلب پورے سال میں چاند کا کسی کو فکر نہیں ہوتا ہے, لیکن اسپیشلی اس مہینے میں رمضان میں آ کر پورے دنیا میں, یو کے کیا, یو ایس اے کیا, پاکستان کیا, ساؤتھ افریقہ کیا, ہر جگہ رمضان کے چاند پہ جھگڑا ہمارے یہاں عام ہے. اور جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں دن بڑھتے جا رہے ہیں نا, یہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ کون سی ایسی بیرونی قوتیں ہیں جو اس بگاڑ کو بڑھاوا دے رہی. رمضان کا چاند دیکھنا, بلکہ شریعت میں تو یہ ہے کہ سال کے 5 مہینے ایسے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب ہے, ان میں ایک رمضان بھی.
تو لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیدھا سادہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ سے دیکھو، چاند نظر آ جائے روزہ رکھو، چاند نظر آ جائے عید کر لو۔ بغداد شہر میں ایسا ہوا کہ جھگڑا ہو گیا، بھی چاند ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں، بڑا تو لوگوں میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور کر دی۔ آج کل تو کوئی بات مشہور ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے سوشل میڈیا ہوتا ہے کہ راتوں رات سوشل میڈیا پہ جناب آپ کے کتنے ویورشپ ہے، کتنے لائک ہیں۔ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات باور کرا دی کہ شریفوں کے گھر میں، شریف کہتے ہیں سید کو، ہمارے اردو زبان میں شریف کسی اور کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سید نہیں کہا جاتا بلکہ شریف کہا جاتا ہے سادات کو۔ یہ آپ یہاں سے فرسٹ ٹائم مجھے آپ سے یہ سننے کو ملا، حالانکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، عربی بھی سیکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی فرسٹ ٹائم یہ بات۔ آپ اہل عرب سے جب بات کریں گے نا، آپ انہیں اگر کہیں کہ میں کسی سید سے ملنا چاہتا ہوں تو سید ایوری بڈی سید، ایوری بڈی، بٹ وین یو سے اباؤٹ سادات اکرام اور اہل بیت اکرام، they will must reply you that they are called شریف۔ یس، تو شریف بغداد میں یہ مشہور ہو گیا جملہ کہ شریفوں کے یہاں، سادات اکرام کے یہاں، اہل بیت اکرام کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنی والدہ کا صبح سحری سے لے کر مغرب کی اذان تک دودھ نوش نہیں کرتا۔ تو بس ان آپ کی والدہ محترمہ سیدہ امت الخیر آپ فرماتی ہیں کہ آج میرے بیٹے نے صبح سحری کے وقت سے پہلے دودھ پیا تھا اور اب افطار کے وقت دودھ پیا ہے، میرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ بھی ہے اور بندے کی طرف سے جو ظاہر ہوئی وہ کرامت بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ اصل میں ایک جہت کو دیکھتے ہیں تو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، بے شک کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھایا کہ دیکھو رمضان کا چاند ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ میرا خاص ایک بندہ ہے کہ جتنے باوجود یہ شیر خوارگی کا عالم ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن صبح سے لے کے مغرب تک اگر یہ دودھ نہیں پی رہا تو میرا حکم ہے کہ یہ دودھ نہیں پی رہا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی کرامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ سے آج کے دن کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، آپ لوگوں کے عوام کے سوال ہوں گے، جن میں شرعی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر روزمرہ زندگی میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں شریعت کے روح سے، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے اور ان کا جواب دے دیں گے۔ رمضان کریم with مکین مدینہ، رمضان کریم with مکین مدینہ۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو میرا خیال ہے اگلے 30 دن تک کام آنے والا، وہ سوال ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت سے متعلق یہ فرمائیں کہ نیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور نیت کے لیے وقت کیا ہونا چاہیے، اور کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ناصر بھائی، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی، نبی اکرم سید عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ناصر بھائی اگر ہم غور کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نیک عمل کے لیے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایون آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نیک عمل سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو اس کے متعلق ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ اچھا دیکھیے، میں یہاں سے میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ابھی میرا پلان ہے، میں یہ سوچا کہ میں مسجد نبوی کی جانب جا رہا ہوں، تو کیا یہ میری نیت کہہ رہا ہے؟ بالکل نیت کہلائے گی۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا جی، کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ یہاں پروگرام کر رہے ہیں اور آپ نے نیت دل میں، جی، نیت کا تعلق دل سے، بے شک،
دل میں آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اس پروگرام کے ختم کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں جاؤں گا اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو ابھی سے آپ کا وہ نیت جو آپ نے کی ہے نا اس کے اوپر آپ کو اجر ملنا اب سے شروع ہو گیا. عمل ابھی بعد میں ہوگا. عمل بعد میں ہوگا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے نیت کی ہے اور آپ کو جو ہے اس کے مقابلے میں گناہ ہے، آپ نے گناہ کی نیت کی ہے کہ یار میں فلاں گناہ کروں گا، یا کوئی نفسانی خواہش دل میں پیدا ہو رہی کسی بھی شخص کے، تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کا کاؤنٹنگ نہیں ہوتا. یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ نیت کی آپ نے خیر کی، کاؤنٹنگ شروع. نیت کے کسی شخص نے برائی کی نیت کی، اس کی کاؤنٹنگ بند ہو جاتی ہے. تو نیت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہمیں نیت کرنی ہے. اور اسپیشلی طور پر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو کسی شخص نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو یہ نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے 30 روزوں کی، اور اس کے بعد وہ کوئی نیت نہ کرے، تو اس کے پہلے روزے کی نیت تو تسلیم کر لی جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا ہے، تو پھر کوئی بھی روزہ تسلیم نہیں کیا جائے گا ازروع قرآن و سنت. مطلب ابھی آپ کہہ رہے تھے ایک ہاں طرف نہیں میری بات سنیں. اسی لیے فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ رمضان کی ہر روزے کی الگ نیت کرنی ہے. اور اس کی نیت کا جو وقت ہے سر وہ وقت کیا ہے؟ ہاں وقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو وہ رات میں کرنی ہے. رات میں نیت ہوگی. اگر کسی شرعی امر کی وجہ سے کسی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو اس میں فقہا نے فرمایا کہ دعوی کبریٰ سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں. مثلاً ایک شخص ہے وہ رات میں کام سے واپس آیا، مزدور ہے، سو گیا، اور اس کی آنکھ کھلی اگلے دن ظہر کے وقت، ٹھیک ہے، تو اب سوال وہ یہ کرتا ہے کہ جناب میرا روزہ ہوا یا نہیں. تو ہم اس سے سوال یہ کریں گے کہ آپ نے رات کو روزے کی نیت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی تھی، میں تو تھکا ہوا تھا، میں سو گیا، یہ سوچ کر کہ سحری میں اٹھوں گا جب نیت کروں گا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا ہم یہ کہیں گے، ہم یہ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ رات میں رمضان کی ہر رات میں یہ نیت کر لیں گے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر آپ ہر رات کو نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نیت ہو جائے گی، آپ کا روزہ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے رمضان کے پہلے دن ایک دفعہ نیت کر لی اور پھر دوبارہ نیتیں نہیں کی، تو نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے. آپ نے دل میں سوچ لیا، نیت آپ کی ہو گئی. زبان سے عام طور پر عوام الناس سوال کرتے ہیں کہ زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں. تو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے ہمارے متاخرین علماء کرام نے جو زبان کی شرط لگائی ہے وہ اس لیے لگائی کہ ہم مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کاموں کے اندر ہمیں یاد نہیں رہتا. اگر ہم زبان سے ایک بات اقرار کر لیتے ہیں خود اپنی زبان سے، تو پھر ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہاں میں یہ اقرار کر چکا ہوں. اس لیے زبان سے ہم کہنا مستحب سمجھتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آج کے ہمارا جو پہلا پروگرام تھا اس کے اندر ماشاءاللہ سے مدینہ منورہ کی خوبصورت زیارت، حدیث، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے جو اہم دن کی شخصیت تھی ان کے حوالے سے، اور آخر میں سوال کا سلسلہ رہا جو کہ بہت بہترین رہا. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا، ہمارے سامنے پیش کیا اور ہماری اصلاح فرمائی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کا ہمارے پروگرام میں آنا اور اس طرح ہمیں ٹائم دینا قبول و منظور فرمائے. اور یہاں پر ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے کرتے ہر پروگرام کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال رکھیں گے جس کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس کے اندر، اور پھر نیکسٹ ڈے ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ کل جو ہم نے سوال کیا تھا اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر کیا ہے. تو جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے. اس کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹس کے اندر دینا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ ملتے ہیں اسی وقت نیکسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ، فی امان. رمضان کریم with Makeen Medina. رمضان